गुलिस्तान नबी की कली आयशा, बद्र कामिल की है चांदनी आयशा। रब ने तुझको कहा तैयबा ताहिरा, कितनी ऊंची है रफ़अत तेरी आयशा। आसमां झुक गया ये ज़मीन थम गई, रब ने तेरी गवाही जो दी आयशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक़या उफ़ के बारे में कि सैयदना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत को नाज़िल फरमाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इकरा वॉइस में खुश आमदीद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र का कसद फरमाते तो आपकी सुन्नत मुबारक थी कि अज़वाज मुतहरात के माबैन कुर्रा अंदाज़ी किया करते, जिसका नाम कुर्रा में निकलता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने साथ ले जाते। चुनाचे एक गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान में कुर्रा डाला जिसमें मेरा नाम निकला, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रवाना हुई। ये नज़ुले पर्दा के बाद का वाक़या है। मैं होदज समेत उठाई जाती और होदज में बैठे होने की हालत में ही उतारी जाती। होदज एक ख़ास किस्म के पर्दे को कहते हैं जिसको सवारी के ऊपर नस्ब कर दिया जाता है ताकि औरत इसमें बापर्दा रहे। हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम रवाना हुए हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वा से फ़ारिग होकर लौटे। वापसी में हम लोग मदीने के करीब थे कि काफ़िले ने पड़ाव डाला। आखिरी शब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी का ऐलान किया। ऐलान करने का मकसद ये था कि लोग अपनी अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग होकर तैयार हो जाएं, काफ़िला रवाना होने वाला है। चुनाचे ऐलान सुनकर मैं भी उठी और क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। यहाँ तक कि मैं लश्कर से काफ़ी दूर निकल गई। चुनाचे मैंने जब अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हुई और अपनी सवारी के पास आई तो मैंने अपने सीने को हाथ लगाया तो देखा कि मेरा हार नहीं, वो कहीं गिर गया है। मैं अपने हार को तलाश करने के लिए वापस गई। इधर हार की तलाश में मुझे देर हो गई, इधर इन लोगों ने जो मुझे सवार किया करते थे मेरे होदज को उठाया और मेरी सवारी के ऊँट पर रख दिया। ये समझ रहे थे कि मैं होदज के अंदर ही मौजूद हूँ क्योंकि मैं बहुत ही दुबली पतली हुआ करती थी और मेरी उम्र भी बहुत कम थी। अलगरज लोगों ने ऊँट को हाँका, रवाना हो गए। मैंने अपना हार लश्कर से रवानगी के बाद पा लिया। जब मैं पड़ाव की जगह पर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब लोग जा चुके थे और मैं वहीं पर उसी जगह पर बैठ गई और इस ख्याल से कि जब वो लोग मुझे काफ़िले में नहीं पाएंगे तो तलाश करने के लिए इसी जगह पर वापस आ जाएंगे। फरमाती हैं कि मैं अपनी जगह पर ही बैठी थी कि मुझ पर नींद का गलबा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सफ़वान इब्ने मुअत्तल सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लश्कर के पीछे रहा करते थे ताकि अगर लश्कर से कोई चीज़ रह जाए तो वो उठा लें। वो सुबह के वक़्त मेरी जगह के पास पहुँचे। उन्होंने मुझे सोए हुए को देखा तो मुझे पहचान लिया क्योंकि पर्दे के हुक्म से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। जो ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके इस तरह पढ़ने से मैं बेदार हुई और मैंने इसके अलावा इनसे कोई कलमा नहीं सुना। वो सवारी से उतरे और अपनी सवारी को बिठाया और इसकी अगली टांग को दबाया ताकि मैं आसानी से इसके ऊपर सवार हो जाऊं। चुनाचे वो सवारी को आगे से खींचते हुए रवाना हुए हत्ता कि हम कड़कती दोपहर में ही लश्कर के पास आ पहुँचे। वक्त लश्कर ने एक जगह पर पड़ाव डाला हुआ था, बस मेरे मतलब जिसको हलाक होना था वो हलाक हुआ और जिस शख्स ने तोहमत लगाने में बड़ा हिस्सा लिया वो अब्दुल्ला इब्ने अबी बिन सलूल था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर हम मदीना तैयबा आ गए। मदीना तैयबा पहुँचने के बाद मैं 1 माह तक बीमार रही। लोगों ने इस हाबे उफ़क़ के कौल को मौजू सुखन बना लिया और जगह जगह इसके तज़किरे हो रहे थे, ताहम मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं था। अलबत्ता बीमारी के दिनों में मुझे ये बात शक में ज़रूर डालती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लुत्फ़ व करम अपने साथ नहीं देखती थी जो बीमारी के वक़्त या इससे पहले देखा करती थी। सिर्फ़ इतना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाते
سلام کرتے اور حال دریافت کرتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اسی طرز عمل سے مجھے قدر شک ہوتا، لیکن شر کی بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ بیماری کی شدت میں کمی ہوئی اور میں کچھ صحت مند ہوئی تو اس وقت میں حضرت مستہ کے ساتھ مناسا کی طرف نکلی، اور ہم قضائے حاجت کے لیے صرف رات کو نکلتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں تھا۔ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی، چنانچہ میں اور مستہ نکلی۔ جب ہم دونوں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آ رہی تھیں کہ مستہ اپنی بڑی چادر میں الجھ کر گر پڑی اور بولی، تاس مستہ، مستہ ہلاک ہو۔ میں نے مستہ سے کہا، تم نے بہت برا جملہ کہہ دیا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو برا بلا کہہ رہی ہو جو بدر میں شریک ہوا ہے؟ اس پر مستہ نے کہا، اے بولی، تو نے نہیں سنا کہ مستہ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ میں نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ تب انہوں نے تہمت لگانے والوں کی بات مجھ سے بیان کی، جس سے میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں گھر لوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت دیں گے، میرا مقصد یہ تھا کہ اس معاملہ کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، چنانچہ میں اپنے والدین کے ہاں چلی گئی۔ میں نے گھر پہنچ کر اپنے والدین سے پوچھا، اماں جی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، باخدا بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت ایسے مرد کے پاس ہو جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوتنے بھی ہوں، پھر بھی اس پر عیب نہ لگتے ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ چنانچہ میں اس رات صبح تک روتی رہی، پوری رات نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی۔ پھر میری یہی حالت رہنے لگی، نہ آنسو تھمتا نہ آنکھوں میں نیند کا سرما لگتا۔ باپ لطف و محبت سے سمجھاتے کہ روتے روتے تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے، اور اماں مجھے الگ دلاسے دیتی رہتی۔ اگرچہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت و عصمت اور بے گناہی مسلم تھی، تاہم شریروں کے منہ بند کرنے کے لیے تحقیق ضروری تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اس وقت تک وہی رکی رہی۔ اب یہ دونوں حضرات چونکہ گھر کے آدمی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مشورہ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اہلیہ کی پاک دامنی اور اپنے علم کے مطابق اور اہل بیت کے بارے میں جو کچھ علم تھا، انہوں نے اسی کے مطابق جواب دیا کہ میں حضرت عائشہ کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ گویا حضرت اسامہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کا سامان اور حضرت عائشہ کی برات کا اظہار تھا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی، یعنی اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دل میں کچھ بھی آ گیا ہے تو عورتیں اور بھی بہت ہیں، اور آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی دور ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو صحیح اور سچ سچ بتا دے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھیں، ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھیں۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بریرہ، عائشہ سے متعلق کوئی ایسی چیز جو تو نے دیکھی ہے جس نے تجھے شک میں ڈالا ہو؟ تو حضرت بریرہ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کبھی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو معیوب ہو، بس اتنی سی بات دیکھی ہے کہ وہ اتنی کم عمر ہیں کہ اپنے گھر کے آٹے کو کھلا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد طلب کرتے ہوئے برسر منبر خطاب فرمایا، یا معاشر المسلمین، کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے گا جس کی جانب سے مجھے میرے اہل خانہ کے متعلق تکلیف پہنچی ہے؟ خدا کی قسم، میں اپنے اہل خانہ کے بارے میں صرف خیر کو جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس کے متعلق بھی میں صرف نیکی اور خیر کا علم رکھتا ہوں، اور وہ تو میرے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے مگر صرف میرے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا، اگر اس شخص کا تعلق قبیلہ اوس سے ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم فرمائیں گے ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ یہ بات سننی تھی کہ دونوں قبائل کے سردار کھڑے ہو گئے اور اس تکرار اور باہمی چپلش کی وجہ سے اوس اور خزرج دونوں قبیلے بھڑک اٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپس میں لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ سب خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموشی سے ممبر سے اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس روز بھی پورے دن روتی رہی، کسی طرح بھی نہ میرے آنسو تھمتے تھے نہ ہی مجھے نیند آتی تھی۔ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، میں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل روتی رہی۔ اس عرصے میں نہ تو میرے آنسو بند ہوئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی، اتنے میں ایک انصاری خاتون نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی، وہ بھی میرے پاس آ کر رونے لگی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اسلام کر کے تشریف فرما ہوئے۔ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد عائشہ، آپ کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، اگر تو تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بری کر دیں گے، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری کی تو میرے آنسو ایسے خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا باخدا میں نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہوں۔ اب مجبوراً مجھے خود عرض کرنا پڑا۔ اس وقت میں ایک کم سن لڑکی تھی اور قرآن شریف بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا باخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی، یہاں تک کہ وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی ایک حد تک تصدیق بھی کر دی۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق تو نہیں کریں گے، اور اگر اس تہمت کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے صحیح بات کر دی۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال پیش نہیں کروں گی سوائے اس کے کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلط بات سن کر فرمایا تھا کہ اب صبر جمیل ہی کو اختیار کرتی ہوں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ گئیں اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا علم ہے اور وہ میری برات فرمائے گا، لیکن خدا کی قسم یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں وہی نازل فرمائیں گے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتی تھی اور اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملے میں وہ خود کلام فرمائیں گے۔ لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دیں گے۔ پس خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی اسی مجلس سے نہیں اٹھے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ چنانچہ آپ کو اس شدت نے پکڑ لیا جو نزول وحی کے وقت آپ پر طاری ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگے، حالانکہ دن سردی کا تھا۔ یہ اس کلام الہی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلا کلمہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔
بس میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تعظیم و اکرام کے طور پر کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کھڑی ہوں گی، میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و شکر بجا لاؤں گی، یعنی میری برات کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں حضرت زینب بنت حجش سے بھی دریافت فرمایا تھا، تو عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی ہو؟ تو ام المومنین زینب نے کہا تھا کہ میں اپنے کانوں کو ایسی فضول باتیں سننے سے اور اپنی نگاہ کو ناپسندیدہ مناظر دیکھنے سے محفوظ رکھتی ہوں۔ خدا کی قسم مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں سوائے خیر کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت زینب ہی ایسی تھیں جو میرا مقابلہ حسن و جمال، عقل و ذکاوت وغیرہ میں نہیں کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی وجہ سے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین آقا کی طرف جو آیات مبارکہ لے کر نازل ہوئے، اس سورہ نور کی آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تمہارے میں ایک گروہ ہے، تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے بھی جو طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ جب تم لوگوں نے بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور یوں کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری جھوٹ ہے، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو جس صورت میں یہ گواہ نہیں لائے تو پس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہو جاتا۔ قربان جاؤں امی عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس عصمت و عظمت پر کہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی برات کے لیے آیات کو نازل فرما دیا، اور یہ 17 آیات تھیں، اور یہ تا قیامت قرآن مجید میں آپ کی برات کی زینت کا حصہ بنی رہیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت امی عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہتان سے اور جھوٹ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے جڑے رہے گا اقرا وائس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔